नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर कहा था। उन्होंने कहा था कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान। मनफियत एक है, मनफियत यानी फायदा, और फायदे के लिए तो सभी जाता है। जितने कारोबारी हैं दुकान पर जो बैठते हैं नुकसान करने थोड़ी बैठते। और अल्लाह भी तो फरमाता है कि अल्लाह ने कारोबार किया तुम्हारे साथ, क्या किया? जन्नत के बदले तुम्हारी जानें खरीदी। अल्लाह फरमाता है हमने खरीद ली, तुम्हारी जानें खरीद ली। अब जो कारोबार करते हैं नुकसान करने, थोड़ी बेगम कारोबार को जा रहा हूँ थोड़ा नुकसान करके आता हूँ, अरे कल दीवाने हो गए। ये कौन सी बात बोल रहे हो कि कारोबार को जा रहे हो तो फायदा करने, ये नुकसान वाली क्या बात है? हाँ, अगर फायदा करने जाएगा तो खुशी होगी। तो कोई ऐसा ताजिर या कारोबारी या बिजनेसमैन नहीं जो कारोबार के लिए जाए और ये कहे कि मैं थोड़ा सा नुकसान करके आया। बोलिए, वो यही कहेगा कि भाई जा रहा हूँ, अल्लाह मुनाफा दे, नफा दे, फायदा दे, प्रॉफिट दे, यही कहकर जाएगा। तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? मनफियत, फायदा सबको चाहिए कि नहीं? बोलो, एवरीबडी वांट्स इट, सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। फायदा अच्छी चीज है, अल्लाह की तरफ से इनाम। अल्लामा इकबाल कहते हैं मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी है। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है। एक ही सबका नबी, दूसरा नबी कोई है? बोलो, नबी भी है, दीन भी है, दीन इस्लाम है, कुरान भी है। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। हरम दूसरा है क्या? बोलो, नहीं है ना? है तो नहीं ना? शद्दाद की तरह, अबराहा की तरह दूसरा हरम तो नहीं बनाया है ना? हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। वो जो बड़ी बात थी होती है तो मुसलमान भी है। मुसलमान कौन? अब आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मत जाइए, अहले सुन्नत में आ जाइए, उधर भी जाएंगे और बाद में जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जो आज शिर्क और बिदअत कहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो उनके हाथों में लब्बैक या रसूलुल्लाह के झंडे हों। वो दिन दूर नहीं है, हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि बुत परस्तों से तो बदतर नहीं है ना, अबू जहल अबू लहब से तो बदतर नहीं है ना। बोलो, जिन्होंने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए उनके उतने बदतर तो नहीं है ना। चाहते हुए नहीं चाहते हुए नमाज में मेरे मुस्तफ़ा पर ही तो दुरूद पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो हम सूफी हैं, हम नबी की आल हैं, हमारे रगों में इमाम हसन और इमाम हुसैन का खून। हम अफू और दरगुजर करने वाले, हम माफी देने वाले और हम माफी को पसंद करने वाले हैं। देखो, समझौता उनसे नहीं जो उसूली अकायद में गड़बड़ कर गए। क्या है उसूली अकायद? उलमा बैठे, उसूली जो मामलात हैं वो है हयातुन नबी, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई कहे कि नबी जिंदा नहीं तो कहेंगे तू जिंदा नहीं, तेरा बाप जिंदा नहीं, तेरा वजूद हमारे लिए जिंदा नहीं, तू सरापा मुर्दार है, तू बदबूदार है। नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई आकर कहे कि मैं इब्न गैब मुस्तफा को नहीं मानता, नऊज़ु बिल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज कम इनसाइड, हैव अ कप ऑफ टी विद मी। नो, आप ऐसे नहीं कहेंगे। आप कहेंगे बेटा मेरा बस चलता तो इसी प्याली में थोड़ा जहर डाल के तुझे पिला देता, है कि नहीं? नो कॉम्प्रोमाइज। हयात नबी का कोई मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म का मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। और मेरे नबी के इख्तियारात का मुनकिर हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने वदीयत फरमाए हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरफराज फरमाए हैं, अगर उसका इनकार करे तो नो कॉम्प्रोमाइज। और फिर आखिर में मेरे नबी की शफाअत कुबरा का अगर किसी ने इनकार किया तो नो कॉम्प्रोमाइज। इसके बाद कुछ फरोई मसाइल आते हैं। अब आपको बता रहा हूं इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में रहने के कुछ तकाजे हैं। हाँ, अगर आप अरब के उन खित्तों में हो जहां नमाजों से पहले मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जाए, यमन चले जाओ, इराक चले जाओ, बगदाद में गौसे आजम के दरबार पे अजान होने से पहले मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम के नजराने। यमन चले जाओ, जिस मुल्क के लिए मेरे नबी ने दुआ फरमाई,
ہے کہ نہیں؟ اللہ مبارک لنا فی یمننا و شام، اے اللہ برکت عطا فرما یمن میں اور شام۔ ایک بار نہیں، دو بار، تین مرتبہ۔ ایک بیٹا تھا نجدی، وہابی، پتہ نہیں اور کیا کیا نام آپ لوگوں نے دے رکھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پلیز پرے فار نجد، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی۔ حضور نے پھر کیا کیا بتایا؟ اس نے کہا نجد کے لیے دعا کرو، نجدیوں کے لیے۔ حضور نے پھر یمن اور شام کے لیے دعا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائیے۔ میرے نبی نے پھر یمن اور شام کے لیے تیسری مرتبہ کہا، تو پھر یمن اور شام کے لیے۔ شام یعنی سیریا، جہاں سے میرے دادا سرکار نوور کیا جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو ارض مقدس۔ یمن کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے اور شام کے لیے چوتھی مرتبہ کہا تو کیا فرمایا حضور نے؟ وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلنے والا ہے، خرگوش شیطان کیا نکلنے والا ہے؟ تو پتہ کیا چلا؟ نجد کا ایریا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ریاض۔ اور یہ جو آل سعود ہے کہاں سے آئے؟ ریاض سے آئے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کام میں آ سکے۔ تو اب جو فروعی مسائل ہیں جیسے مسئلہ افضلیت، صحابہ میں کون افضل، تو اس میں علماء کے پاس اتنی چھوٹ ہے، اتنی گنجائش ہے، لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں۔ کسی کے پاس سرکار صدیق اکبر افضل ہے، کسی نے کہا حضرت فاروق اعظم افضل ہے، کسی نے کہا حضرت عثمان ذو النورین افضل ہے، کسی نے کہا مولا علی شیر خدا افضل ہے۔ ان کا سلسلہ جس سے ہے ان سے افضل ہے۔ لاکھوں رحمت ہو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے بہت اچھا شعر فرمایا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ کعبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں۔ اب کیا فتویٰ لے کر پہنچ جائیں گے حضرت کی بارگاہ میں؟ حضرت آپ نے ایسا کیسے کہا کہ طیبہ افضل ہے، مکہ افضل ہے؟ آپ نے کیسے مان لیا؟ وہ ہارنے والے نہیں تھے، انہوں نے تو وہابیت کو ہرایا، انہوں نے تو نجدیت اور وہابیت کی کمر توڑی تھی۔ اس لیے توڑی تھی کہ سارے ہندوستان کے سادات کا ہاتھ ان کے سر پر تھا، اور آج بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے سر پر آج بھی ہاتھ ہے، یقین مانے ابھی بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ وفادار رسول و وفادار آل رسول تھے۔ ان کا جینا نبی کی یاد میں تھا، ان کا مرنا نبی کی یاد کی یاد میں۔ وہ غوث اعظم کے ایسے دیوانے تھے کہ جس منزل میں وہ تھے شاید ہی ہم کو اس منزل میں کوئی نظر آ تجھ سے ڈر، در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت۔ وہ یار عشق ہے ہی نہیں ہے، عشق ہے، محبت ہے، یقیناً ہم نے انکار نہیں کیا، نہ شہزادے غوث اعظم نے انکار کیا، شہزادے غوث اعظم نے بھی انکار، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ میں محبت سے سمجھا رہا ہوں، لڑنے جھگڑنے نہیں بیٹھا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جس سے کہتے ہیں غلو کر جانا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ سر ہندی رحمہ اللہ، جنہوں نے اکبر کے دین کی جو اس نے لایا تھا دین الہی، اس کی اینٹ سے اینٹ بٹائی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں اہل سنت میں جو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے اس چیز کی نشاندہی کرتی کہ ایکسٹریمزم، کیا کہتے ہیں، شدت پسندی، یہ کبھی بھی اچھی نہیں رہی ہے۔ اب آئے فروعی مسائل، جیسے یہ افضلیت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس کے لیے افضل ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، پلیز کیری آن، ہے آپ پہ، تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑا مت کرو۔ مشاجرات صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، جھگڑے، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس پر بھی لب کشائی مت کرو، کیونکہ میں نے جو آیت کا انتخاب کیا، ابھی تو ٹاپک پہ آیا کہ تمہید ہے، پھر ٹاپک پر بھی آنے والا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، محبوب فرما دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ابھی حق اور باطل کی بات باقی ہے، ابھی صرف تمہید بن رہی ہے، تاکہ آپ کو موڈ کی طرف لے کر آؤں، اپنے موڈ پر موافق کروں، پھر آپ کو ڈوز دوں انشاءاللہ۔ وہ کورونا وائرس کا جیسا فائنل ویکسینیشن ہوتا ہے، تو آج چاہتا ہوں کہ کوئی فائنل ویکسینیشن آپ کے حوالے کر دوں،
تاکہ انشاءاللہ پھر کسی بھی بدعقیدگی کا وائرس آپ کے قریب نہیں آنے پائے. اور اتحاد، اتفاق اور محبت یہ بھی آپ کے خون میں پیوست اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے کچھ تقاضے ہیں. ہر ملک کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک سنہرا دور تھا، آپ کی حکمرانی تھی 800 برس، ہے کہ نہیں؟ 8 صدیوں تک کیسا سنہرا دور تھا. تاج محل آپ نے، قطب مینار آپ نے دیا، چار مینار آپ نے دیا، عثمانیہ یونیورسٹی آپ نے دی. کیا نہیں دیا آپ نے؟ اس ملک کو لال قلعہ جہاں آزادی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، کس نے دیا؟ آپ نے دیا. یہ آپ کا سنہرا دور تھا. اب لیکن چونکہ دور بدل رہا ہے تو آپ کو بھی حالات کے اعتبار سے ہم آہنگ ہونا بولیے ضروری ہے. وہی رفتار پیڑنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، یہ چلنے والی نہیں. آئیں پہلے اہل سنت کے اتحاد کی بات کریں. فروعی مسائل میں اگر آپ کے کوئی مسئلہ کرتا ہے، جیسے ہماری صفوں سے نکل کر مشاجرات کی بات کرتا ہے، صحابہ کی چھوڑو یار، یہ چیزیں ہٹاؤ، یہ کام آنے والی نہیں ہے کہ نہیں؟ بولیے. تھوڑا سا آپ کو تبدیلی رونما کرنی ہے. اس کے بعد ہماری صفوں سے باہر نکل کر اہل سنت سے ذرا باہر جائیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ چادر کھادر کیا ہے، بھائی ہم کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم، آپ اپنا کام ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا مطمع نظر اور یہ آپ کی اسٹریٹجی، یہ پلاننگ ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم رحمت للعالمین کے نبی غلام ہیں. ہمارے نبی رحمت للعالمین آقا علیہ السلام نے کافروں تک کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے. حضور کے پاس کافر آئے تو حضور نے اپنی چادر پیش کی. کیا میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا کہ وہ گندگی کر دے گا؟ بولیے. حضور کو پتا تھا. حضور کی چادر تطہیر، جس کو چادر میں لے لے وہ آل ابا ہو جائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی چادر جس پر قرآن کی مہر لگے، وہ چادر جس میں علی ہو، فاطمہ ہو، حسن اور حسین ہو. اور ایک کافر آئے، کفر کی حالت میں آئے، یوں سمجھے کہ باطل آئے، حق کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ مجھے چادر نہیں دو گے سونے کے لیے، تو کیا میرے نبی کو علم غیب نہیں؟ نبی 1400 سال کے بعد قبر میں لیٹ کر آج کے جلسے کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو کیا میرے نبی کو پتا نہیں کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ یا جبرائیل کو پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک واقعہ سنا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، جنہیں حضور نے فرمایا سلمان من اہل بیتی، یہ سلمان میرا گھر والا ہے. ارے مصطفیٰ نے جسے گھر والا فرمایا، اور کہاں سے آئے تھے؟ فارس. کہاں سے؟ فارس، ایران سے آئے تھے. ہر طرف آتش پرستی کا ماحول تھا. آگے مدینے میں پہلے سے پہلے حضور کے استقبال میں طالع البدر علینا پڑھتے. حضور کی نگاہ رحمت پڑی، اچھا تو یہ ہے سلمان جو اتنی مصیبتیں اٹھا کر میرے پاس آیا ہے. ایک نہیں 3 بار بکا ہے، مصیبتیں برداشت کر میرے پاس آیا ہے، چل آجا. آگے اور یہ فارسی بولتے ہیں، حضور عربی، اور وہاں پر کسی کو مدینے میں فارسی نہیں آتی. اب رہے کیسا ہوں گے؟ عشق دیکھ مصطفیٰ تو دیکھو، بولی نہیں آتی لیکن آئے اور آ کر رہ گئے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ حضور سب کی بولیاں جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، کوٹ سکے وہاں پہ چلتے ہیں. وہ آئے اور آ کر ٹھہر گئے. حضور نے نگاہ رحمت فرمائی تو صحابہ کو تھوڑا تردد ہوا کہ اب گفتگو مکالمہ کیسے؟ یہ تو پہلے فارسی بولنے والے، حضور عربی. تو آقا علیہ السلام نے کیا کہ اب دیکھو علم غیب مصطفیٰ، باطل کے خلاف حق، حق کے خلاف باطل، اور حق کی حق سبحانہ و تعالیٰ کیسے مدد فرما رہا ہے، کیسے اعانت فرما رہا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا وہ یہودی ہے، اس کو بلا دیں. مدینے میں یہودی بھی رہتے تو حضور نے سب کو رہنے دیا. اب آپ سوچیں کہ صرف آپ کی آپ رہیں گے، دوسرے نہیں رہیں گے؟ رہنے دو بھائی، سب کو رہنے دو. میرے نبی نے تو یہودیوں کو بھی برداشت کیا. تو آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے، اور موسٹ ویلکم. جلسے میں آتے آئے، تشریف رکھتے، تجیب رکھے. اگر ادھر والے آ جائے تو ادھر والے کرسی چھوڑ دیں ان کے. کیوں؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ
کفار کا وفد آیا. حضور نے کہا ان کے سرداروں کا احترام کرو, اپنے اجلہ اصحاب کو صحابہ کا ہٹ جاؤ, ان کو بیٹھنے کی جگہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کافر یہودی مشرک ہم اتنے بڑے صحابی آج والے ہوتے تو ضرور بول دیتے, لیکن صحابہ کا ادب تھا پیچھے. کیا فرمایا حضور نے, جو جس قبیلے کا امیر ہوتا ہے اس کا احترام کیا بلا تفریق مذہب و ملت. اب آیا علیہ السلام نے کہا اس یہودی کو پکڑ کے لاؤ. آیا یہودی, کہا تو فارسی جانتا ہے, فارسی اور عربی دونوں کا معنی ہے, پھر یہودی ہیبرو بولنے والا. دیکھیں آپ ان کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے. حضور نے کہا جانتے ہاں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نہیں کہا, ہاں محمد میں ضرور جانتا ہوں. تو کہا اچھا ترجمہ کر دے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ کالمہ شروع ہوا. کہا تو کون, تو اس نے کہا کہ تو کون, سلمان. کہاں کا رہنے والا. حضور نے کہا تو سلمان فارسی نے کہا فارس. اس نے یہ کہا. اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہتا ہے. حضرت سلمان فارسی پوچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے, تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیوانہ ہوں, آپ کی یاد میں جی رہا تھا, آپ کی یاد میں مر رہا تھا, 3 مرتبہ بکا ہوں, تب جا کے آپ کے قدموں میں پہنچا. بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں, ماں کو چھوڑا ہے, باپ کو چھوڑا ہے, گھر کو چھوڑا ہے, دشت و دشت صحرا صحرا پڑھ کر کتابوں صحیفوں میں عیسائی راہبوں کی چوکھٹوں پہ رہ کر یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خبر سن کر سب چھوڑ چھاڑ کر مدینے میں آ کر رہ گیا ہوں, اس ارادے سے کہ اگر آپ مل جائیں تو بہتر, نہیں تو آپ کے آنے والے ہجرت کرنے والے شہر پر مر جاؤں. انہوں نے یہ باتیں کی. اب یہ تو تھا یہودی, اس نے ساری برائی شروع کر دی. نعوذ باللہ, بدتمیزی, گستاخی. کہنے لگا محمد یہ آپ کو گالی دیتا ہے, یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے, یہ آپ کے ماں باپ کے برے بارے میں برا بولتا ہے, یہ آپ کے دین کے بارے میں برا بولتا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے حضور نہیں جانتے. حضور سب جانتے. حضور نے کہا اچھا یہ ایسے کہہ رہا, تو کہا ہاں ایسے ہی کہہ رہا, ایسے ہی کہہ رہا, ایسے ہی کہہ رہا. تو حضور نے کہا مارو, پیٹو, پکڑ کے اندر ڈال دو. پھر ریاست مدینہ کی سلطنت غائب ہو چکی ہے, ہر طرف جانثار ہے. حضور ایک اشارہ کرے تو گردنیں اتر جائیں, گردنیں کٹ جائیں. سارے صحابہ تلواریں لے کے بیٹھے ہوئے. حضور نے یہ نہیں کہا اسے اندر ڈال دو, اسے مار دو, اسے سزا دے دو, اسے یہ کر دو. حضور نے جا کے اسے اپنا دو. اتنا برا ہے تو کیا ہوا, ہے تو میری بارگاہ میں, آیا تو میری محفل, ٹھہرا تو میری مجلس میں, ہے تو میرے شہر میں. حضور نے کہا اچھا اس نے ایسا نہیں کہا, تو جھوٹ بول رہا. یہ چمک گیا, یہ گھبرا گیا, یہ کہنے لگا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو معلوم ہے اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اگر ان کو فارسی آتی تو پھر مجھے کیوں بلا. یہ مجھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسے نہیں کہا, اس نے ایسے کہا, ایسے کہا, ایسے, اس نے یہ کہا, یہ کہا, یہ من وعن. جو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی نے سب کہہ سنایا. پریشان ہو گیا, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آپ تو فارسی نہیں جانتے, بتائیے تو صحیح آپ کو کیسے پتا چلا. تو مسکرائے میرے نبی. میرے نبی کا مسکرانا کہ بے نور دلوں میں گٹا ٹوپ اندھیروں میں اجالے آ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ تعالیٰ مسکرا دے, اندھیرے میں میری سون گم گئی ہے میرے لیے. یہ میرے نبی کی مسکراہٹ کا اثر ہے. جہاں مسکرا دے میرے آقا جان میں جان پڑ جائے, بے جانوں میں نئی زندگی آ جائے. حضور مسکرائے, مسکرا کر کہا بات ایسی ہے تو جھوٹ بول رہا تھا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. اور جبرائیل آئے, انہوں نے سارا ترجمہ کر کے بتا دیا تم نے غلط ترجمہ کیا تو کیا. بہت سارے ہیں ایسے جنہوں نے قرآن کا بھی غلط ترجمہ کیا. میں اس طرح تفسیر پر نہیں جاؤں گا ابھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے غلط ترجمہ کیا. جبرائیل آئے, بتا کر چلے گئے, خطوں میں گر گئے, خطوں میں گر گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق کریمہ, یہ میرے نبی کے اخلاق کریمہ. اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور آ کر غلط ٹرانسلیشن کر دے اور غلطی سے آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو ذرا سوچے ٹھنڈے دل سے. اپنے ہوں کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے ہوں کہ پرائے, آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہو. بولیے, ماریں گے, پیٹیں گے, گالی دیں گے, فتوا دیں گے,
فتووں پہ فتوے صادر کریں گے کہ نہیں بولیے، لیکن یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور نے سینوں سے نبھایا ہے، حضور نے اپنی محفلوں میں بٹھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے مشرکوں کے سروں پر اپنا دست شفقت اور رحمت رکھا ہے، تب جا کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو دوستو آؤ اس نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بنو، جنہوں نے نگاہ رحمت اور اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے غیروں کو نور ایمان عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے ذمہ دار ہے۔ اب آئیں ٹاپک کی طرف۔ یہ میلاد کا جلسہ ہے، کون سا؟ اور جب جب میلاد کا جلسہ آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، دوستو یاد رکھیں۔ اسی لیے 40 دن کے چھلے، 4 مہینے کے چھلے، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، یہاں پھرے وہاں پھرے، اتنی محنت، 500 کو 1000 کو 2000، پھر ان کے بعد سلفی حضرات 500 روپے 1000 روپے 2000 روپے پار 364 دن محنت کرے، کتنے؟ 364، اور جس کے اوپر کرے 12 ربیع الاول پورے لبیک یا رسول اللہ وہ یہ نکلا ہے۔ ہمارے حضرت صوفی عبد المجید قادری صاحب وغیرہ میلاد کمیٹی جو یہاں کی میلاد جلوس، رفیق قادری صاحب، عظیم قادری صاحب، جتنے علماء ہیں یہ سب مل کر یہ تاجرین وغیرہ جو جلوس نکالتے ہیں، ابھی نے ٹھہرا ہوا ہے، ارے دیکھ اس کو دیکھ، کون ہے باپ؟ بھائی تو میں دنس کرنے نہیں بیٹھا، ارے اس کو دیکھ، ارے انہیں نہیں چلے، اپنے پاس نماز پڑھ رہا تھا 40 دن پڑھا، ہاں پڑھا، پیسے بھی لیا، ہاں پیسے بھی لیا، ارے اس کو دیکھ کون ہے اپنے ساتھ چلا تھا اورنگ کے چلے میں، ہاں چلا تھا، ارے جھنڈے لے کے جا رہا، کیسا وہاں پر پڑھنا، اتنی محنت کر کے پیسے دیتے، ہزاروں لاکھ روپے خرچے، پکنکوں کو لے کے گئے، شملوں کو لے کے گئے، پیسے دیے، آٹو خریدے، ٹھیلا خریدے، وہ ٹھیلے پہ جھنڈا لگایا یا رسول اللہ۔ ارے کیا معاملہ ہے، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، پھر انہوں ایک جلسہ کرے، میلاد کی محفل آئی، سب کے ساتھ ادھر، تو میں نے کہا بات اتنی سی ہے پیارے، قرآن کا قانون بدلا نہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل کو تو مٹنا ہی تھی، یہ غیبی انتظام ہے۔ کیا ہے؟ تو میرے نبی کا جب میلاد کا متبرک مقدس مہینہ آتا ہے تو دل مچل جاتا ہے، ربط و نسبت گہرا ہو جاتا ہے، جذبہ غلامی مضبوط ہو جاتا ہے، محبت عشق عمر کے سنیوں کے سینوں سے نکلتی ہے، اور جو چیز اندر ہوتی ہے وہ ظاہر کر ہی دیتے ہیں۔ آپ لاکھ چھپا لو، لاکھ کوشش کر لو، چھپائے نہیں سک سکتے۔ انگریزی کا محاورہ ہے لو اینڈ کاف کین ناٹ بی ہڈ، محبت اور کھانسی آدمی نہیں چھپا سکتا۔ کیوں؟ یہاں میڈیکل فیلڈ کا باہر بیٹھے ہیں حضرت مجیب قادری صاحب قبلہ، آپ ان سے پوچھئے کھانسی زیادہ دیر روکے تو کیا ہوتا؟ جان کے ڈالے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لنگس میں سے جو ہوا نکل رہی پریشر اس کو باہر جانا ہے، آپ اس کو سپریس کر کے روک رہے ہیں، دم گڑ جاتا، دم گڑ جاتا۔ ٹھیک اسی طرح کہنے والے نے سچ کہا کہ محبت اور کھانسی اسے چھپایا نہیں جا سکتا، تو ٹھیک اسی طرح ماہ میلاد کا جب مہینہ آتا ہے، یہ جو رسول پاک علیہ السلام سے اور ان کی اہل بیت سے آپ کی محبت ہے، اس کا سیلاب امڑ کر آتا ہے، لہروں سے لہریں ملتی ہے کہ نہیں؟ سمندر کی ایک لہر کا کوئی وجود نہیں، لیکن جب لہروں سے لہریں ملتی ہے تو موج بنتی ہے، اور اسی لیے تو سنی موج میں ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، یاد میں ہوتا ہے، بالکل سرور میں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک سے دوسرا مل رہا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ میلادیوں کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ تم اکیلے رہو گے تو بات بننے والی نہیں، آؤ متحد ہو جاؤ، نبی کے نام پر متحد ہو۔ ہاں اگر فروئی مسائل پہ لڑنا ہو تو زندگی بہت بڑی ہے، پھر کبھی دیکھ لیں، اگر ہم نے چھوڑ بھی دیا تو پھر مولا علی تو چھوڑنے والا، مولا علی نے بھی چھوڑ دیا تو حسنین کریمین وہ تو حوض کوثر پہ پکڑ لیں گے۔ اسی لیے آپ کو دعوت فکر ہے کہ سدھر جائیں، محبت سے کام کریں، نبی کا میلاد بنائیں۔ آئیں
حق و باطل کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی منانا یہ آپ پر فرض ہے، یاد رکھیں. اسی لیے کہ یہ محبت کا جذبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جسے ہم نعمت عظمیٰ کہتے ہیں وہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے. اللہ نے اس سے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا ہے. میرے نبی کے جیسا کوئی نبی نہیں، اور جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا اور دنیا کے بننے سے 14 کروڑ سال پہلے جن کے نور کو تخلیق فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہا کرتا تھا. اللہ میرے نبی کے جلووں کو دیکھا کرتا اور مصطفیٰ خدا کا دیدار فرماتے رہے. بولو اس سے سہانا کوئی زمانہ رہا ہوگا؟ میرے نبی نے کیا چاہا ہوگا کہ وہ قرب کو چھوڑ کر آ جائے؟ مکے میں پتھر کھانے کے لیے، طائف میں پتھر کھانے کے لیے کچرا ڈالا جائے، مخالفتیں کی جائے؟ نہیں دوستو، نبی آئے ہیں تو تمہارے لیے. اب نبی کی تم سے محبت دے کر اتنے قرب میں ہیں. کوئی اپنے محبوب کو کیا دیتا؟ بولو، کوئی آ کر کہے آپ کے محبوب کے بارے میں آپ کے محبوب بڑے پیارے ہیں، مجھے تھوڑے دن کے لیے دیں گے؟ آپ کے پاگل ہو گیا. محبوب بھی کوئی دینے کی شے ہے؟ بولو، محبوب بھی کیا کوئی دینے کی شے؟ اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا میرے خدا نے میرے نبی سے زیادہ کسی سے محبت فرمائی؟ بولو، نہیں کی ہے. لیکن خدا دیکھ رہا ہے کہ میں نے جس کے لیے کائنات بنائی ہے، آدم کو پیدا کیا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، موسیٰ کو کلیم کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، اتنوں کی ترتیب دے دی. اس کے دل کی طرف جب دیکھتا ہوں تو اس کے دل میں یقیناً میری محبت ہے، لیکن لبوں پر ہمیشہ امت کا ذکر ہے. ارے ذرا وہ منظر سوچ، وہ قرب کی منزل، وہاں قرب کی منزل آقا علیہ السلام ہے. لیکن اللہ نے جب نگاہ رحمت ڈالی تو دیکھا 70,000 سال کے بعد سردے سے سر کو اٹھایا. وہ مشہور واقعہ ہے نا جبرائیل کا علیہ السلام. کہا یا رسول اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل عمر کتنی؟ بولے یا رسول اللہ پتا نہیں، 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا، 70,000 ٹائم دیکھا. اتنے دیکھا تو پہچانتا. ہاں یا رسول اللہ 70,000 سال بے چین رہتا تھا، تڑپتا رہتا تھا، اس کے لیے کیسے نہیں پہچانوں گا؟ حضور نے ایسے امامہ ہٹایا، جبرائیل نے چیخ ماری. کہا یا رسول اللہ کی قسم یہ وہی نور ہے جو دیکھا تھا. حضور سے بولا یا رسول اللہ اگر آپ یہ نور ہیں، بے شک آپ ہی تو ہیں، اور وہ بھی کون سکتا ہے؟ مخاط دیکھ کر آئے تھے نا، وہاں سے سمجھے حضور کے جو ناز و نیاز اللہ رب تبارک و تعالیٰ سہتا ہے وہ بھی دیکھ کر آئے ہے کہ نہیں؟ مقام مرتبہ سب دیکھے. جبرائیل تو یہ کہہ رہے ہیں کبھی اللہ میرے نبی کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، والشمس والضحیٰ، کبھی کہتا ہے والضحیٰ واللیل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول. یہ سب دیکھ رہے ہیں جبرائیل. اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی ہیں؟ بلا شک آپ ہی ہیں، نو ڈاؤٹ آپ ہی ہیں، لیکن آپ ہیں تو آپ 70,000 سال ایسی کیا مصروفیت میں رہتے کہ ہم کو نظر نہیں آتے؟ ابن ثاقب نے نقل کی ہے حدیث مبارکہ کہ آپ ہم کو نظر نہیں آتے. حضور مسکرائے. کہا یا اے جبرائیل 70,000 سال میں سجدے میں رہتا، وہیں سے تو میرے حسین نے سجدے کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے. وہ 70,000 سال کا سجدہ تھا، یا پھر مدینے میں مسجد نبوی میں محراب رسول میں آقا علیہ السلام سجدہ کرتے، امام حسین بیٹھ جاتے. یہی تو وہ سجدہ تھا جو حسین کو کربلا میں نیزوں کے سائے میں سجدے کا حوصلہ دے رہا تھا. لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ 70,000 سال کا سجدہ. ہاں 70,000 سال کا سجدہ. کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم تو سنا. اس کے بعد سر اٹھاتا تو نور چمکتا تو دیکھتا، اور سر اٹھاتے ہی بھائی آپ 700 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اگر دعا کریں تو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ قبول کرے. 70,000 سال کا سجدہ ہے. 70,000 سال کا سجدہ کر کر حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا رب اغفر امتی رب حب لی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کی مغفرت فرما دے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جا محمد تجھے وہ دیا جس سے تو راضی ہو جائے.
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ اب اس قرب کی منزل میں محبوب رہتے ہیں۔ آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کے دل میں تو محبت امت کے بھری ہوئی۔ اب دیکھیں اللہ نے بھیجا اور وہاں سے دنیا بنائی، تخلیق کی دنیا کی۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع، نبی بنا کر رسول بنا کر ہی تو بھیجنا تھا، اسی لیے تو حضور کے نور کی تکلیف فرمائی، رکھ لینے کے لیے نہیں، بھیجنے کے لیے۔ اب انسانی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اب ادھر باطل رہے گا، ادھر حق رہے گا، ادھر حق رہے گا، ادھر باطل رہے گا۔ اب دنیا کی تخلیق شروع۔ سب سے پہلے کون بنے؟ ہاں، پتلا آدم کا بنے تو میرے مصطفیٰ۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، میرے نور سے سب کو بنایا۔ آدم، بولو آدم میرے نبی کے نور سے، نوح میرے نبی کے نور سے، ابراہیم اور اسماعیل میرے 1,24,000 انبیاء میرے نبی کے نور سے۔ یہ جتنے پہاڑے ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، یہ جتنے بشر ہیں، یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں۔ جنہوں نے مانا ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے بنے۔ جو کچھ اب یاد رکھو، اس میں ایک بچہ لطیف نکتہ دے رہا ہوں، نور سے بنے سب۔ اگر کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو تو کون سے دین پہ پیدا ہوتا ہے؟ بولو دین فطرت۔ علماء سے پوچھو دین فطرت پر اسلام، پھر وہ 6، 7، 8، 9، 10 برس کا ہوتا ہے تو اسے القاء ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں القاء ہوتا ہے، اسلام کا پیغام فرشتوں کی طرف سے اسے القاء دیا جاتا ہے، دیکھ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، سمجھ وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ ایسے ٹھکراتا ہے کہ وہ کفر میں لطمت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نور جو میرے نبی کا اس کو بھی دیا گیا۔ دیکھو میرے نبی صرف مومنین کے لیے یا مسلمین کے لیے رحمت نہیں ہے، عالمین کے لیے۔ کل کے دن کوئی کافر یہ ٹھہرے کہ گلا نہ کر دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو نے مسلمانوں کو نبی کے نور سے بنایا، ہم نے کیا گناہ کیا؟ ہم نے کیا گناہ کیا؟ ایک زبردست لطیف نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھے کہاں آئے گا انشاءاللہ۔ ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ اللہ برابر ان کو ہدایت دیتے رہتا یہاں تک کہ وہ ضلالت اور گمراہی اور کفر کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ اب مسلمانوں کی طرف آپ بھی تو میرے نبی کے نور سے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ یہ نور ہے کہ نہیں؟ بولو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ نور ہے، یہ نور الہی ہے، یہ نور مصطفیٰ کا پرتو ہے۔ یہ بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے، اللہ نے آپ کے قلب میں نور محمدی کو رکھا ہے۔ اب دیکھیں جو نبی کا وفادار ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو نمازوں کا پابند رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو شرک سے بچا رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو کفر سے بچا رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو گناہ سے بچتا ہے اس کے دل میں نور محمدی رہتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں محدثین کہ جب کوئی زنا کرتا ہے یا حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، توجہ ہے، یہ نور محمدی دیکھو جہاں اجالا ہوا اندھیرا، جہاں اندھیرا ہوا اجالا، اور ضلالت و گمراہی اور ہدایت ایک ساتھ، بولو ایک برتن میں نہیں سمجھ۔ آگ اور پانی کو آپ ایک برتن میں رکھیں نہیں ہو سکتا، جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ہوگی، جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ہدایت جہاں ہے وہاں گمراہی نہیں ہوگی، اور نور جہاں ہے وہاں پر ضلالت، اندھیرا، کفر، نفاق، گمراہی نہیں ہوگی۔ جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، فقہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، جب حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ نور نکل جاتا ہے، فقہا فرماتے ہیں معلق ہو جاتا ہے، ایسے آسمان میں اس کی پشت پر، اس کے سر پر ایسے منڈلاتا رہتا ہے، قلب میں سے نکل گیا۔ اگر اس حالت میں وہ مر گیا، گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، اس حالت میں وہ مر گیا تو سمجھو وہ نور اس کے قلب میں نہیں تھا، اور نہیں تھا تو پھر مدد نہیں کرے گا۔ ہاں گناہ کر کے پھر توبہ کر کے پھر واپس آ جائے۔ میرے نبی کی سخاوت تو دیکھو، رحمت للعالمین کے جذبہ کو دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی پھر تو گناہ سے ہٹ گیا، پاک صاف ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے گناہگار امت گھبراتا کیوں ہے؟ میں تیرے قلب میں سماتا ہوں۔ یاد رکھو دوستو، یہ جو
ہمارا جو پتلے خاکی ہے نا، یہ آقا و مولا علیہ السلام کے جنگوں کا مسکن ہے۔ جانا، حضرت بیگم نے کہا تھا، جانا تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، جانا تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صنم خانہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے قلوب میں صنم خانہ موجود ہے۔ جب یہ صنم خانے میں وہ صنم ہے جس صنم پر دنیا کے سارے صنم قربان، اس صنم خانے کو پاک رکھو، نفاق سے پاک رکھو، کفر سے پاک رکھو، ضلال سے پاک رکھو، دشمنیوں سے پاک رکھو، حسد سے پاک رکھو، بغض سے پاک رکھو، تب میرے آقا کا نور تمہارے دل میں سمائے گا۔ جتنے دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں، میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو جو کچھ ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ دلوں سے اناد کے، بغض کے، بڑپن کے، میں بڑا، میرے حضرت بڑے، میرے مولانا بڑے، ہمارا سلسلہ بڑا، ہمارا مسلک بڑا، نہیں، بڑے تو وہ جنہیں نبی نے، خدا نے سب سے بڑا بنایا۔ یاد رکھ، ان باتوں کو دل میں پیوست کر لو، یہ تمہارے کام آنے والی ہے۔ حضور فتح مکہ کو آئے، مشرکین بڑے پلاننگ میں تھے، بڑی پلاننگ میں تھے۔ کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ 360 فٹ تھے، کتنے پتا ہے؟ لوہے کی میخیں لے کر بتوں کو زمین میں آر پار کر کے میخیں زمین میں گاڑ دی۔ اس زمانے کا فولاد بڑا مضبوط، آدمی بھی بڑا، لوہا بھی بڑا مضبوط، ملاوٹ کا زمانہ تو نہیں تھا۔ جیسے پتا چلا کہ مکہ تو کانکر ہونے والا ہے، اب فتح مکہ ہونے والی ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو کیا کیا پتا ہے؟ پوروں نے مل کر، جتنے سے بعد میں آئے، اب نام لوں گا تو پھر مسائل ہو گئے، لوہے کی بڑی بڑی میخیں منگا کے، زنجیریں منگا کے زمین کے اندر نیل کر دیا اس کو، کہا محمد کو تکلیف تو دیں گے، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ تکلیف دیں گے، آسانی سے بت نکالنے نہیں دیں گے، لیکن دیکھو قربان جاؤ میرے نبی کو اللہ نے کیسا اختیار کیا۔ حضور ہاتھ میں صرف ایک لکڑی لے کر، بھائی RCC کے پلر ٹھہرے، وہ 360 بت نہیں ٹھہرے، RCC کے پلر ٹھہرے ہیں، اور وہ نے کہا کہ تکلیف دیں گے، آسانی سے نکال لیں نہیں دیں گے، مظاہرہ کریں گے، تماشا دیکھیں گے، ٹھہر کر دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے بتوں کو نکالنے کے لیے، ہم کو تھوڑا وقت بھی چاہے۔ حضور لکڑی لے کر آئے، اور یہی آیت پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ حضور نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ایسے کیا تم آدھے گردنوں پر، جیسے ہمارے پاس دیکھو کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا، پہلوان قسم کے لوگ تو کیا کرتے، گردن پکڑے کہ نیچے ڈگا دیتے، ارے گردن کہیں کو پکڑنا ہوا، تو ٹھیک اسی طرح حضور نے جا کے ایسے لکڑی لی، ایسے بت گر رہے ہیں قدموں میں میرے نبی، 1 2 3 4 5 6 50 60 70 80 100 150 200 250 300 350 360 کے قریب آیا، بہت اونچا تھا، بہت اچھا، خانہ کعبہ کی چھت سے باتیں کر رہا ہے۔ حضور نے ایسے دیکھا، مولا یا رسول اللہ تشریف لائیں، کہا علی کیا کرے گا؟ رسول اللہ علی کے کندھے حاضر ہیں، سرکار ٹہر جائیے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ اونچا ہے، حالانکہ علی دیکھ رہے کہ حضور کا ایک ہاتھ عرش اعظم کے پائے تخت کے اوپر ہے، میرے نبی سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن مولا نے کہا موقع ملا ہے چھوڑو کیوں؟ موقع ملا ہے حضور کو اٹھانے کا، اور دیکھو دولہے کو اٹھایا جاتا ہے، تو مولا نے کہا یہ تو نوشہ بزم جنت ہے، میں آقا علیہ السلام کو کیوں نہ اٹھا دوں؟ کہا جنہوں نے ساری امت کا، انسانیت کا بوجھ اٹھایا، اس رحمتوں والے نبی کا تھوڑی دیر بوجھ میں اپنے کاندھوں پر ڈال کے اپنی رفت اور بلندی کو اور بڑھا لو۔ حضور نے کہا نہیں علی ایسے نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر کیسے توڑیں گے؟ تو کہا علی ایک کام کر، تو میرے کانوں پہ آ۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کہاں آپ کہاں، اور ادب کا تو تقاضا یہ کہ آپ، تو یہاں پر جملہ غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا پائے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیریزن۔ ہم نے کہا نا بھائی طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے کیوں بات
بڑائی ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں دیگر صحابہ میں ایسا تھا ویسا تھا، مشاجرات کی بات کر کے کمپیریزن. یہاں لفظ پر غور کریں، لفظ پر. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لفظ پر غور کریں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا پائے گا. یہ نہیں کہا کہ تو بوجھ بشریت نہیں اٹھا پائے گا. میرے جسم کا بوجھ نہیں، میری نبوت کا بوجھ. بات سمجھ رہے ہو؟ بشریت کا بوجھ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، نبوت کا بوجھ نبی کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. بات نبوت ہے نا بھائی. جس کا بوجھ ولایت کا بوجھ ولایت ولی اٹھائے گا، امامت کا بوجھ امام اٹھائے گا، شہادت کا بوجھ شہید اٹھائے گا، شیخیت کا بوجھ مشائخ اٹھائے گا، علمیت کا بوجھ عالم اٹھائے گا، جہالت کا بوجھ جاہل اٹھائے گا. ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح نبوت کا بوجھ صرف نبی اٹھا سکتا ہے. رسالت کا بوجھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ قرآن پہاڑوں کے سینوں پہ نازل کرتا، ریزہ ریزہ والا تیرے قلب پر اتار رہا ہوں. یہ ہے نبوت کا بوجھ. سمجھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ پھر علی آ میرے سینے پہ ٹہر جا، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جا. مولا گئے، کاندھوں پہ سوار ہو گئے. اب دیکھو یہیں سے تو امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یعنی جسے مصطفیٰ نے بلند کر دیا ساری دنیا مل کر اسے نیچے نہیں کر سکتی، اور جسے مصطفیٰ نے دھتکار دیا کہا مجھے چہرہ نہیں دکھانا، ساری دنیا مل کر اسے مظلم نہیں کر سکتی. حق ہے سر، حق ہے. بانسو کہہ دیا کہ ہاں تو گئے ہو، پلیز ڈونٹ شو می یور فیس. میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا. اچھا آ گئے ہو، چلو تو لقا ہو، معاف کر دیا، بیٹھ جاؤ. لیکن دیکھو میرے ابو بکر میرے عمر میرے عثمان میرے حیدر کا مقابلہ نہیں کرنا. ان کا معاملہ یہ کہ آ حیدر تجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کرتا ہوں. اور کہا کہ بت توڑ دے. تو حضور کو کیا پوچھنا تھا کہ بت توڑ دیا، اتر جا علی. حضور نے پوچھا علی کیسے لگ رہا ہے، علی کیسے نظر آ رہا ہے؟ حضور کو معلوم ہے کہ علی کہاں ڈرے. ارے اس سے زیادہ بلندی پہ کوئی جا سکتا ہے؟ ارے نبی کے کندھوں پہ سوار جو ہو جائے اس سے زیادہ کسی کو بلندی مل سکتی ہے؟ خدا قیامت تک نہیں مل سکتی. مصطفیٰ نے فتح مکہ میں کعبے کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ علی تو مولود کعبہ ہے. اور تیرا مقام میں کعبے میں اتنا بلند کروں گا کہ ایک ہاتھ زمین پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عرش اعظم پر ہوگا. اتنا بلند کہا علی کیسے نظر آیا؟ یا رسول اللہ اگر چاہو تو عرش اعظم کا پایا ہلا دو، عرش اعظم کا پایا ہلا کے رکھ دو، عرش اعظم کو ہلا دو. تو پتہ کیا چلا؟ فتح مکہ کے دن میرے نبی نے علی کو وہ اختیار دیا کہ عرش اعظم کا چاہو تو پایا ہلا دو. ہم جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم جو علی کو حاجت روا کہتے ہیں، علی کو نبی نے اس دن یہ مقام عطا کیا کہ اے علی تو چاہے تو عرش اعظم کا پایا ہلا دے، یا کسی کی تقدیر لوح محفوظ میں جو لکھتی ہے اس کو بدل کر رکھ دے. میں نے تجھے